अब आपको अगर फिर से मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊंगा, अगर आपको ये वर्डिंग समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल्स में समझेंगे, ठीक है। अब हम 5-6 एग्जाम्पल्स करेंगे, हो सकता है आपको यहाँ से समझ में आए, ठीक है। अब देखिए, अहमद चालाक है, तो यहाँ पर अहमद है, चालाक है और है 3 वर्ड्स है, ठीक है। तो है क्या है, पूरी बात हमसे नहीं की गई है, दैट मीन्स फेल नाकिस है, ठीक है। एंड जो होता है ना, एंड किससे होता है से, तो ये फेल नाकिस है। अब जिसके बारे में बात की जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मुब्तदा कहते हैं, ठीक है। देन खबर क्या है हमारे पास, ये चालाक खबर है, ठीक है, ऐसे आपको लिखना। नाउ देखो, फेल नाकिस मुब्तदा खबर मिलकर क्या बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले समझा, ये मिलकर जुमला इस्मिया बनाते हैं। अब दूसरी जो एग्जाम देखो, फिर से एक बार करीम गरीब का अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियोस में हमने बात की आपका जो उर्दू पेपर पैटर्न है उसके बारे में, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ तरकीबी नहवी, ठीक है। इससे पहले एक जनरल रिमाइंडर, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, बिकॉज इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद योर दिस टॉपिक, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे तरकीबी नहवी का बयान, ठीक है। इसमें आपके 6 मार्क्स है एज मेंशन्ड इन योर पेपर पैटर्न। सबसे पहले हम इसकी जो मीनिंग है, फिर हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, कुछ भी स्किप नहीं करना। सो डियर स्टूडेंट्स, किसी जुमले के अज्जा और अल्फाज को अलग अलग करके इनकी आपसी रिश्ते को जाहिर किया जाए तो इसे तरकीब नहवी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई जुमला है तो हम उसके जो अज्जा है, उसके जो अल्फाज है, उनका जो आपसी रिश्ता होगा, अगर हम उनको बयां करेंगे देन हम इसे तरकीब नहवी कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अब तरकीब नहवी में जुमले के मुख्तलिफ अज्जा और अल्फाज के बाहम ताल्लुकात से बहस होती है, इसका मौजू कलाम होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। मुताल्लकात, खबर और फ़ेल नाकिस होता है, इनको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। फ़ेलिया जुमलों में फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ैल एंड मुताल्लकात फ़ैल होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जो बात है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तरकीबी नहवी को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, तरकीबी नहवी करते वक्त चंद अहम बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। क्या क्या बातें हैं? पहला, सबसे पहले ये कि आपको जो भी आपके पास हम ये कहेंगे, जो भी आपके पास ये है ना, सबसे पहले ये कि जो भी आपके पास जुमला होगा तो उसे आपको अच्छे से समझना है। फॉर एग्जांपल, हमें क्या दिया गया है, जिस जुमले की तरकीब नहवी करनी दरकार हो, पहले उसका मतलब, ठीक है, उसकी मीनिंग समझनी है और माना अच्छी तरह से जहन नशीन करना चाहिए, क्योंकि जुमले के मतलब और माना का समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखो, अब दूसरा पॉइंट, जब किसी शायर या मिसरा की तरकीब नहवी करनी हो तो पहले इस शायर का नसर बना लीजिए, ठीक है, नसर पहले बनानी ज़रूरी है। फिर फ़ेल के लिहाज से ये मालूम कीजिए कि जुमला इस्मिया है या जुमला फ़ेलिया, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे, व्हाट इज़ जुमला इस्मिया एंड व्हाट इज़ जुमला फ़ेलिया। अब चौथा पॉइंट क्या है, अगर कोई लफ्ज़ कलाम से खज़फ किया हुआ हो तो उसे पूरा कर लीजिए, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट, जुमले की तरकीब को इस तरीके से लिखिए कि देखने या पढ़ने वाले पर मतलब पूरी तरह वाज़िया हो जाए, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको तरकीब नहवी इस तरीके से करनी है, जो भी जुमला पढ़ने वाला हो उसे समझ में आना चाहिए। देन हमारे पास पॉइंट 6 है, जुमला इस्मिया में सबसे पहले फ़ेल या नाकिस, फिर मुब्तदा, फिर खबर और आखिर में मुताल्लकात मालूम करके लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखो, सबसे पहले जब आप तरकीब नहवी करोगे, पहले पॉइंट पर आप ये लिखोगे फ़ेल है या नाकिस है, ठीक है। फिर मुब्तदा दूसरे नंबर पर, फिर खबर एंड एट द एंड आप क्या लिखोगे, मुताल्लकात, ठीक है। Now we have point 7,
جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فعل تام، پھر فاعل، پھر مفعول اور آخر میں متعلقات فعل معلوم کر کے لکھیے. ٹھیک ہے، دیکھو یہاں پر ہم نے فعل سب سے پہلے کیا لکھا، جملہ اسمیہ میں سب سے پہلے فعل ناقص. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے آپ کو کیا لکھنا ہے، فعل تام. ٹھیک ہے، اب دیکھو ہمارے پاس یہ لاسٹ والا پوائنٹ ہے، پھر ہم اس کو اور سمجھیں گے. جملہ اسمیہ اور فعلیہ کے اجزاء معلوم کرنے کا پہلا بیان کیا ہوا طریقہ استعمال کیجیے، جو بھی ہم نے اوپر پڑھا. فار ایگزامپل سب سے پہلے پھر سے میں ایک بار یہاں پر دہراؤں گا. اگر آپ جملہ اسمیہ لکھو گے تو سب سے پہلے فعل ناقص، ٹھیک ہے، پھر مبتدا، پھر خبر، آخر میں متعلقات. جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے کیا لکھو گے، فعل تام، پھر فاعل، پھر مفعول اینڈ آخر میں متعلقات. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ تو ہم یہاں سے جو بیسک ہے نا، بیسک سے سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے جملہ الفاظ کے ایسے مسلسل مجموعے کو جملہ کہتے ہیں جسے سننے والا بات کو پوری طرح سمجھ لے اور اس کا مفہوم حاصل کر لے. ٹھیک ہے، مطلب کہ جو بھی سننے والا ہو اسے بات اچھے سے سمجھ میں آنی چاہیے، چاہے بات تقریر ہو یا تحریر ہو، چاہے وہ لکھ کر اس نے رکھا ہو، مطلب کوئی نوٹ بک پڑھ رہا ہو یا کوئی تقریر سن رہا ہو. جملے کی دو اصل عناصر ہوتے ہیں، کون کون؟ مبتدا اور خبر. پروننسیشن کا دیکھنا اگر کہیں پہ غلط ہو. ٹھیک ہے، مبتدا کا اگر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، جب کسی شخص یا چیز کا ذکر کیا جائے تو اسے مبتدا کہتے ہیں. تو جب ہم کسی چیز یا شخص کے بارے میں بات کریں گے اسے مبتدا کہتے ہیں. دین جو کچھ بھی مبتدا کے بارے میں کہا جائے اسے خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں آپ یاد رکھنا کیونکہ یہ ہمیں آگے کام آئے گی. یہاں پر اور ایک امپورٹنٹ بات ہے، جس طریقے سے ہم کہیں گے نا، ایک سینٹینس کے دو قسمیں، جملے کے دو بڑے جز ہوتے. ٹھیک ہے، دو کمپوننٹس ہوتے، جیسے مسند الیہ. مسند الیہ جملہ کا وہ جز ہے جس کی نسبت کچھ کہا جائے. ٹھیک ہے، جس کے مطلب ایک ایسا جز ہوتا ہے جو ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ ہم مسند الیہ کہتے ہیں. دین ہمارے پاس مسند ہے. مسند کا کیا مطلب ہے؟ مسند جملے کا وہ جز ہے جس میں کسی شخص یا چیز کی بابت کچھ کہا جائے. ٹھیک ہے، یہ دو آپ یاد رکھنا. ٹھیک ہے، پھر سے میں ایک بار میں آپ کو بتاؤں گا. مسند الیہ فار ایگزامپل ہم کہیں گے چیزیں دکانوں پر سجی ہوئی ہے، تو ہم کن کی بات کر رہے ہیں؟ چیزوں کی. اور چیزیں کیا؟ چیزیں مسند الیہ ہے، اور دکانوں پر سجی ہوئی کیا ہے؟ وہ مسند ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کچھ ایگزامپلز دیکھیں گے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا. فار ایگزامپل ہمارے پاس یہاں پر یہ ایگزامپل ہے، جیسے میں نے آپ کو بولا چیزیں دکانوں پر سجی ہوئی ہے. اگر ہم دیکھیں گے سجی ہوئی ہے کیا مطلب ہے؟ سجی ہوئی کا مطلب ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا. دکانوں پر کیا سجی ہوئی ہے؟ دکانوں پر چیزیں سجی ہوئی. دیٹ مینز یہ جو ہے چیزیں یہ مسند الیہ ہے، اور مسند کیا ہے؟ دکانوں پر سجی ہوئی. ٹھیک ہے، اور ایک بات جیسے رات گزر گئی، کیا گزر گئی؟ رات گزر گئی. ٹھیک ہے، دیٹ مینز یہ مسند ہے رات اینڈ یہ مسند الیہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں اصل میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ. اس جملے کو کہتے ہیں جس میں مسند اور مسندان دونوں موجود ہو. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل رام ذہین لڑکا ہے. اس میں رام مسند الیہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، اور ذہین لڑکا مسند ہے. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کے مسند الیہ کو مبتدا. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دھیان میں رکھنا، جملہ اسمیہ کے مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں. پھر ایک بار میں آپ کو یہاں پر دھیان دلانا چاہتا ہوں، آپ کو کیا لکھنا ہے؟ جملہ اسمیہ کے مسند الیہ کو مبتدا. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپلز ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور مسند کو خبر کہتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ کے ارکان کیسے. فار ایگزامپل مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف کوئی اسم یا فعل منصوب ہو. ٹھیک ہے،
اس اسم کو ہم مبتدا کہتے ہیں جس کی طرف کوئی اسم یا فعل منسوب ہوتا ہے. اب دیکھیے خبر اسے کہتے ہیں جو مبتدا کی طرف منسوب ہو. ناؤ فعل ناقص وہ فعل جس سے بات پوری نہ ہو. فعل ناقص بھی آپ کو لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے مبتدا، دین خبر، دین فعل ناقص. مسند اور مسند الیہ کی توسیع متعلقات خبر و مبتدا، یہ لاسٹ والا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی ایک ایگزامپل دیکھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ایگزامپل اگر آپ کو اوپر والا سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، بہت مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن ایگزامپل سے آپ کو یہ سب کلیئر ہو جائے گا. فار ایگزامپل چاند روشن ہے. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم چاند کی بات کر رہے. دیٹ مینز چاند مبتدا ہے. اس جملے میں چاند مبتدا ہے. اب اس کی کیا خبر ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا بات ہوتی ہے؟ روشن خبر ہے. ٹھیک ہے، اب پورا تو نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں مت پورا بتایا گیا ہے، تو ہم اسے فعل ناقص کہہ سکتے ہیں. دوسری ایگزامپل مومن گھر میں نہ تھا. کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ مومن کے بارے میں. دیٹ از مبتدا. نہ تھا، نہ تھا مطلب کیا ہے؟ فعل ناقص. ٹھیک ہے، نہ تھا فعل ناقص، کیونکہ ہمیں مت پوری انفارمیشن دی جاتی ہے. گھر میں متعلق خبر. ٹھیک ہے، خبر بھی آپ لکھ سکتے ہو. ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ سب سمجھ میں آ رہا ہوگا. اب ہم دیکھیں گے جملہ اسمیہ کی پہچان کیسے کریں. اگر فعل ناقص ہے تو جملہ اسمیہ ہوگا. ٹھیک ہے، فعل ناقص کا مطلب ہے پوری انفارمیشن ہمیں نہیں دی گئی ہے. اگر فعل تام ہے تو جملہ فعلیہ ہو. ٹھیک ہے، اب جملہ اسمیہ میں دو اسم ہوتے ہیں. دونوں اسموں میں ایک اسم معرفہ اور دوسرا اسم نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عام اور خاص ہوتا ہے. تو معرفہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر کہتے ہیں. اب یہاں پر دھیان سے آپ کو دیکھنا ہے کہ معرفہ کو مبتدا اینڈ نکرہ کو خبر کہتے ہیں. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اگر ایک اسم کی ذات ہو اور ایک اسم صفت ہو تو اس ذات کو مبتدا اور صفت کو خبر کہتے ہیں. ابھی آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن ایگزامپل جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا. اگر دونوں اسم معرفہ ہو تو پہلے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں. یہ آپ کو لرن کرنا ہے، یہ آپ کو یاد کرنا ہے، یہ آپ کو نوٹ بک پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا. اگر دونوں اسم نکرہ ہو تو جو زیادہ خاص ہو وہ مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں. اب مبتدا عام طور پر پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں. بعض اوقات مبتدا یا خبر یا فعل ناقص حذف ہو جاتا ہے. اب ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ ہے. خبر کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی مرکب ہوتی ہے. بعض اوقات مبتدا کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے. Now we have another term جسے ہم کہتے ہیں جملہ فعلیہ. اس جملے کو کہتے ہیں جس میں مسند الیہ اسم یا فاعل اور مسند فعل ہو. ٹھیک ہے، مثلا احمد نے کھانا کھایا. فار ایگزامپل اس میں احمد کیا ہے؟ فاعل یا اسم. کھانا مفعول. ٹھیک ہے، اور کھایا فعل. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اب ہم کیسے اس کو دیکھیں گے. اب ہم پہلے اس کے ارکان دیکھیں گے جیسے ہم نے اوپر دیکھا. جملہ فعلیہ کے مندرجہ ذیل ارکان: فاعل کام کرنے والا، وہ اسم جس کی ذات پر فعل واقع ہو. فاعل کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اسم ہوتا ہے جس کی ذات پر فعل واقع ہو، جس کی ذات پر کام واقع ہو. ٹھیک ہے. مفعول وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. ٹھیک ہے. فعل وہ کام جو فاعل سے ہو. ٹھیک ہے. فعل تام، یہاں پر آپ بول رہے تھے نا فعل تام کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس سے جملے کی تکمیل ہو. آگے دیکھنا میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا. فعل اور فاعل کی توسیع یا
متعلقات فعل، یہ لاسٹ والا، یہ آپ کو زیادہ دھیان میں نہیں رکھنا ہے۔ اب دیکھیے، اب کچھ ٹرمز ہے جو آپ کو یاد رکھنے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے ہم نے پڑھا، آپ یہ جانتے ہیں کہ جس کے بارے میں ذکر کیا جائے اسے مسند الیہ، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ذکر کیا جائے اسے مسند الیہ۔ پھر سے ایک بار، جس کے بارے میں ذکر کیا جائے اسے مسند الیہ، اور جو کچھ ذکر کیا جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ ناؤ افعال تام کے مسند الیہ کو فاعل، یہاں پر یاد رکھنا افعال تام ہم نے پڑھا، اب اس کے مسند الیہ کو فاعل اور مسند کو مفعول کہتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا پھر سے ایک بار، دین آپ کو ایگزامپلز میں یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور ایک بات، افعال تام کو مسند الیہ کو، افعال تام کے مسند الیہ کو فاعل اور مسند کو مفعول کہتے ہیں۔ افعال ناقص کے مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ اب دیکھو ہم ایگزامپلز میں کیسے سمجھیں گے۔ فار ایگزامپل، جملہ فعلیہ کی پہچان کیسے کریں؟ آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا پہلے، لیکن پھر آسانی سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلے فعل پر نظر کیجئے کہ اگر فعل تام ہے تو جملہ فعلیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے فعل پر نظر کیجئے، اور فعل تام اگر ہو، ٹھیک ہے، جس سے جملہ ختم کیا جائے وہ والا فعل، تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ اگر جملے میں فعل لازم ہوگا تو جملہ فاعل پر ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر فعل متعدی ہو تو مفعول ضرور آتا ہے۔ بعض اوقات متعدی افعال کے دو مفعول ہوتے ہیں، پہلے کو مفعول بے اور دوسرے کو مفعول ثانی کہتے ہیں۔ اب آپ کو، اگر پھر سے میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں گا، اگر آپ کو یہ ورڈنگ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم ایگزامپلز میں سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم 5-6 ایگزامپلز کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کو یہاں سے سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، احمد چالاک ہے، تو یہاں پر احمد ہے، چالاک ہے اور ہے، 3 ورڈز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہے کیا ہے، پوری بات ہم سے نہیں کی گئی ہے، دیٹ مینز فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ جو ہوتا ہے نا، اینڈ کس سے ہوتا ہے سے، تو یہ فعل ناقص ہے۔ اب جس کے بارے میں بات کی جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں، اسے ہم مبتدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین خبر کیا ہے ہمارے پاس، یہ چالاک خبر ہے، ٹھیک ہے، ایسے آپ کو لکھنا۔ ناؤ دیکھو، فعل ناقص مبتدا خبر مل کر کیا بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے سمجھا، یہ مل کر جملہ اسمیہ بناتے ہیں۔ اب دوسری جو ایگزامپل دیکھو، پھر سے ایک بار، کریم غریب کا مارا ہوا ہے۔ سب سے پہلے کریم غریب کا مارا ہوا ہے کا اینڈ جو ہوتا ہے نا، اینڈ میں ہمیں مت پتہ چلتا ہے کہ کام ختم ہوا یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل ناقص ہے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کریم کے بارے میں، دیٹ از مبتدا۔ خبر کیا ہے، خبر یہ ہے کہ غریب کا مارا، سو ہم دیکھیں گے یہ والا جو ہے نا، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایگزامپل 3، تم بڑے ظالم نکلے، پرٹیکولر ہمیں چیز مت بتائی گئی ہے، اینڈ پر نکلے کیا ہوگا، دین نکلے فعل ناقص ہوگا۔ تم ضمیر ہو کر مبتدا، یا مبتدا، بڑے ظالم ہو، یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ایگزامپل، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، ٹھیک ہے۔ تو اینڈ کس سے ہوتا ہے، ہوتا ہے کیا ہے، ہوتا ہے فعل ناقص، پرٹیکولر مت ہمیں دیا گیا ہے۔ اب دیدور کے بارے میں بات ہو رہی ہے، دیٹ از مبتدا، پیدا یہ ہمارے پاس خبر ہے، ٹھیک ہے، خبر ہے۔ سے کیا ہے، حروف جار ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی مشکل کیا ہے، مجرور۔ دین میں حروف اضافت، دین چمن مصاف الیہ، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ اب ہمارے پاس ہے جو ڈفرنٹ ہے اس سے، وہ یہ ہے کہ کریم دوڑا،
دیکھو دوڑا پہ ختم ہوتا ہے نا تو فعل تام، ٹھیک ہے. کریم کیا ہے؟ کام کرنے والا، فاعل، ٹھیک ہے. سو دس واز آل اباؤٹ یور ترکیب نحوی. اگر آپ کو ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا پلیز کومنٹ سیکشن میں مجھے بتانا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. دین آئی ول میک اندر ویڈیو سو دیٹ آپ کو سمجھ میں آیا. ایگزامپلز کی میں 5-10 ایگزامپلز میں بناؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے. اینڈ اف یو لائک دا ویڈیو پلیز شیئر دا ویڈیو اینڈ سبسکرائب دا چینل ایز ویل. تھینک یو ویری مچ.